द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब खुर्शीद नदीम साहब। खुर्शीद साहब एक इस्लामिक स्कॉलर और कालम नवीस हैं, टीवी पर भी होस्टिंग करते रहे हैं और इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं। खुर्शीद साहब, आज बहुत ही खौफनाक खबर आई है सियालकोट से कि वहां पे एक मैनेजर को, फैक्ट्री के मैनेजर को, जिनका ताल्लुक श्रीलंका से था, उनके अपने वर्कर्स ने वहशियाना तरीके से तशद्दुद करके मार दिया और उसके बाद उनकी डेड बॉडी को आग लगा दी। उस पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी और आर्मी चीफ ने भी सख्त उसकी मजम्मत की है। तो आप कैसे देखते हैं? ये अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं है, तो इस तरह के वाकयात जो हैं वो तसलसल के साथ होते रहे हैं, क्या वजह है इसकी? बहुत शुक्रिया शकील साहब। ये वजह बड़ी वाज़ेह है कि हमने पिछले 150-200 साल में जो मजहबी जहन बनाया है, मजहब को जिस तरह से लोगों तक पहुंचाया है, मजहब की जो तस्वीर हमने लोगों के सामने रखी है और मजहब के साथ रिलेशनशिप की जो बुनियादें उस्तवार की हैं, ये उसका एक नागुज़ीर और लाजमी नतीजा है। जिस तरह के मजहबी कैरेक्टर्स को हमने ग्लैमराइज किया, अपने नौजवानों को जिनके लिए को आइडियलाइज किया, और हमने जिस तरह के तस्वुरात लोगों को दिए, उसके बाद मजहब से इसी तरह का रिलेशनशिप कायम होना। मजहब जो बुनियादी तौर पर एक तज़किया नफ्स, अपनी अखलाकी तामीर, अखलाकी तरबियत का एक माखज़ था और उसकी तरफ हमें रुजू करना चाहिए था, वो दरअसल हमारे लिए एक तरह से गुरूर, फ़ख्र, असबियत, बल्कि असबियत की बजाय कहना चाहिए तासुब, और एक तरह से हमारी कौमी तफाखुर की अलामत बन गया। अब वो मजहब से जो रिलेशनशिप है उसकी नोयत बिल्कुल तब्दील हो गई है। अब हम मजहब की तालीमात पर अमल करना ज़रूरी नहीं समझते, मजहब जो कैरेक्टर पैदा करना चाहता है वो पैदा करना ज़रूरी नहीं समझते, बल्कि हम ये समझते हैं कि मजहब के साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट या उस तबके के साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट जिसको हम ओन करते हैं, उसका कोई इस तरह का मुजाहरा मौका मिले तो हम कर डालें और कोई ये साबित करें कि हमसे बड़ा मजहब का आशिक, मजहब को मानने वाला कोई नहीं है। तो ये मजहब के साथ एक ताल्लुक की बुनियाद है जो हमने पिछले 150-200 साल से, बल्कि 150 साल से तो है कम से कम, पैदा करने की कोशिश की है। ये उसका एक नागुज़ीर और लाज़मी नतीजा है। मुझे इस पे हैरत नहीं है, अफ़सोस अलबत्ता बहुत है। अच्छा खुर्शीद साहब, मौलाना वहीदुद्दीन जो एक बहुत ही एमिनेंट स्कॉलर थे इस्लाम के इंडिया में, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, उन्होंने इस मसले पर एक किताब लिखी थी, शत्म रसूल का मसला, जिसमें उन्होंने एक डिसेंटिंग पर्सपेक्टिव से इस मसले पर बहस की थी। लेकिन उस किताब पर फौरी तौर पर पाकिस्तान में पाबंदी लगा दी गई। मेरा ख्याल है कि 98 में पाबंदी लगी। तो क्या इस किताब से एक हेल्थी डिबेट का दरवाजा नहीं खुल सकता था, जो हमने बंद कर दिया, और हमारी हुकूमतें जो हैं वो इतने खौफ का शिकार हुई कि उन्होंने फौरन इस किताब को बैन करने ही में आफियत समझी, और उनको लगा कि अगर हमने इसको पाबंदी ना लगाई इस किताब पे, तो उससे पता नहीं क्या कोई बहुत बड़ा कोई क्राइसिस आ जाएगा। ये किताब मैंने पढ़ रखी है और मैं आज तक ये नहीं समझ सका कि इस पे पाबंदी लगाने का जवाब क्या था। वो किताब दरअसल उन रवैयों पर तनकीद का नाम है जो सलमान रुश्दी तरह के लोगों के जवाब में मुसलमानों ने अख्तियार की। यानी उन्होंने ना तो सलमान रुश्दी की तायद की है, ना उसे हक पे जानम कहा है, बल्कि ये बात उसमें लिखी उन्होंने अपनी किताब में कि सलमान रुश्दी तो खुद अंग्रेजी अदब का कोई गैर बहुत आम नाम नहीं है इन उनके नुक्ता नज़र से। वो इस काबिल ही नहीं है कि उसके नुक्ता नज़र को आप इतनी तशरीह दें, इतनी अहमियत दें, उसको कबूल करें। ये मौलाना वहीदुद्दीन खान ने सलमान रुश्दी के बारे में ये नुक्ता नज़र अपना उसमें बयान किया हुआ है। उनका अलबत्ता जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जब कोई आदमी किताब लिखता है तो उसके जवाब में आप किताब लिखें, उसके दलाइल का इब्ताल करें, उसको बातिल साबित करें और अपना इल्मी मुकदमा पेश करें। लेकिन ये जो रद्द-ए-अमल आप कहते हैं, उस दौर में आपको याद है कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब ने उनके सलमान रुश्दी के कत्ल का फतवा दिया था, तो उसपे उन्होंने तनकीद की थी कि ये रवैये जो हैं, ये असल में आप मुसलमान अपने मौक़िफ़ को मज़बूत साबित करने के लिए दुरुस्त रवैया अख्तियार नहीं करते, बल्कि उसके बदले में एक गैर ज़रूरी क्रिटिसिज़्म का आप उन्वान बन जाते हैं, निशाना बन जाते हैं।
تو اس طرح کی بےہودگی اگر کہیں سے ہوتی ہے تو اس کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے مثلا سر سید احمد خان نے ولی مور کی کتاب کے جواب میں ایک رویہ اختیار کیا تھا، ہمیں بھی اس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بات کہی ہے مولانا وحید الدین خان نے، اس کا حاصل اس کتاب میں، اور انہوں نے ان دینی دلائل کا بھی ایک طرح سے جواب دینے کی کوشش کی ہے جو اس معاملے میں لوگ پیش کرتے ہیں۔ تو میں تو نہیں جان سکا کہ اس کتاب پر پابندی کیوں لگی، اور یہ بات درست ہے کہ اگر اس طرح کی تعلیم نوجوانوں کو دی جائے، مسلمانوں کو سمجھائی جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ایک شفاف پاکیزہ شخصیت پہ جب کوئی آدمی اس طرح کی گندگی اچھالنے کی جسارت کرتا ہے، اس کا جواب دینے کا معقول طریقہ کیا ہے کہ جس سے آپ کی وہ وابستگی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کے ساتھ ہے وہ بھی نمایاں ہوتی ہے، اور آپ کا دفاع بھی ہوتا ہے، اور اسلام کی صحیح تصویر بھی سامنے آتی ہے۔ تو اگر یہ کتاب چھپتی، مقبول ہوتی، لوگوں تک پہنچتی، اور مسلمان یہ سوچتے کہ اس طرح کی بےہودگی کے رد عمل کا اور بھی طریقے ہیں جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسلم سماج کی تعمیر میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے نا جی کہ اگر اس کتاب کو اگنور کیا جاتا تو وہ کبھی انٹرنیشنل بیسٹ سیلر بنتی ہی نہیں۔ یہی بات مولانا وحید الدین خان نے کہی ہے کہ وہ کوئی ہم۔ شاید انگریزی ادب میں بھی کوئی قابل ذکر کتاب نہ ہوتی سلمان رشدی کی، اگر ہم اس پہ یہ رد عمل نہ دیتے۔ سلمان رشدی ایک عرصے سے لکھ رہے تھے، ٹھیک ہے ایک انگریزی ادب کے حلقے میں ان کو جانا چاہتا تھا، لیکن وہ کوئی ایسے انٹرنیشنل سطح کے کوئی لکھاری نہیں تھے کہ آپ ان کو ٹالسٹائی اور دوستویسکی اور اس طرح کے لوگوں کے صف میں کھڑا کریں اور یہ بتائیں کہ عالمی سطح کا کیا ناول نگار پیدا ہو گیا۔ وہ ٹھیک ہے ایک طبقے میں ظاہر جو ادب پڑھتا ہے وہ جانتا ہے، وہ چھوٹے لکھنے والوں کو بھی جانتا ہے، بڑے لکھنے والوں کو بھی جانتا ہے، لیکن عوامی سطح پر وہ کوئی ادب کے حوالے سے مقبول آدمی نہیں تھے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات درست ہے، اور اگر ہم ان کو اہمیت نہ دیتے اس کتاب کو تو شاید وہ ردی کی ڈھیری پہ یا کسی اولڈ بک شاپ وغیرہ پہ سستے داموں بک رہی ہوتی اگر کوئی اس کو خریدنا چاہتا، اور کبھی اس کا ذکر اس طرح سے نہ ہوتا تاریخ میں۔ اچھا، ہمارے ہاں تو بالکل الٹ اثر ہوا۔ ہمارے ہاں ایک کتاب لکھی گئی مولانا وحید الدین کے خلاف، ان کو ایک اسلام دشمن شخصیت کے طور پہ پیش کیا گیا، اور یہ کتاب جو تھی یہ کمپائل یا ایڈٹ کی تھی متین خالد صاحب نے، جس میں اور بہت سے لوگوں کے مضامین تھے۔ تو یہ رویہ جو ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ افسوسناک ہے، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ فرض کریں کسی کے خیال میں مولانا وحید الدین خان کا نقطہ نظر درست نہیں ہے تو وہ بھی ایک مضمون لکھ دے اور اپنے نقطہ نظر بیان کر دے کہ مولانا کے ہاں یہ مسائل ہیں، یا مجھے اس کی رائے سے اتفاق نہیں ہے، لیکن یہ بات کہ ایک ان کو اسلام دشمن قرار دے دینا یا یہ کہنا کہ یہ کوئی اس طرح کا نقطہ نظر رکھنا اسلام دشمنی پر مبنی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی علمی رویہ قطعی نہیں ہے، اور اس پر یقیناً جو لوگ یہ رویہ رکھتے ہیں ان سے درخواست ہی ہم کر سکتے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی کریں۔ اچھا خورشید صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ پہلا جو بڑا واقعہ تھا جس کو کافی کوریج اس وقت ملی تھی وہ حافظ فاروق سجاد صاحب کا قتل تھا گجرانوالہ میں، 94 کی بات ہے یہ تو، اور وہ جماعت اسلامی کے ایک سمپتھائزر اور سپورٹر تھے، لیکن جماعت اسلامی نے بھی ان کے قتل کو جو بلیسفیمی کے نام پہ کیا گیا، ان کو لوگوں نے پولیس کی کسٹڈی سے چھڑوا کر ان کو زندہ جلا دیا تھا، لیکن جماعت اسلامی نے بھی اس پہ کوئی خاص پروٹیسٹ نہیں کیا۔ تو یہ جو مصلحت پسندی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جبکہ قرآن میں تو یہ ہے نا کہ ایک انسان کا، بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو ہمارے معاشرے میں اس سے کوئی ایک انٹروسپیکشن یا ایک خود احتسابی کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ کیوں ایک آؤٹریج نہیں ہوئی پورے معاشرے میں؟ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ جو لوگ مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہیں وہ عوامی مذہبی جذبات کے برخلاف کوئی اقدام کرنے سے ڈرتے ہیں۔ آپ جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں، آپ خود پیپلز پارٹی جیسی سیکولر جماعت کا رویہ دیکھ لیں۔ سلمان تاثیر کے معاملے میں ان کی پارٹی کا گورنر تھا، لیکن پوری پارٹی کو جیسے سانپ سونگے۔ تو جماعت اسلامی تو کرتی ہی مذہب کی سیاست ہے، ظاہر ہے اس سے تو آپ یہی توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ مذہب کو ایکسپلائٹ، ظاہر ہے جو لوگ بھی مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہیں وہ مذہب کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، عوام کے مذہبی جذبات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کے برخلاف چلنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جیسی سیکولر جماعت بھی یہ حوصلہ نہیں کر سکی کہ اپنے گورنر سلمان تاشی کو آن کرتی۔ کوئی پیپلز پارٹی کے قابل ذکر آدمی اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کیا، یہاں تو سب کا ایک ہی حال۔ اور اس کے بعد بھی
قصور میں ایک اہل حدیث مولوی تھے مولانا ثناء اللہ، ان کو ایک مخالف مولوی نے لیکچر دیا، ان کے خلاف تقریر کی، جس سے متاثر ہو کے افتخار ڈوگر نامی کا ایک کالج کے ایک اسٹوڈنٹ نے ان کو قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ مشال خان کو ایک یونیورسٹی کے اندر مردان میں، اور وہ اے این پی کے جو ایک لیڈر تھے ولی خان، ان کے نام پہ اس یونیورسٹی کا نام ہے، اس میں دن دہاڑے جو ہے انتہائی وحشیانہ طریقے سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور اس سے بھی ہمارے معاشرے میں کوئی آؤٹریج، کوئی اس طرح کی ایک مہم شروع نہیں ہوئی کہ جس سے ہم یہ کوئی فائدہ اٹھا سکتے کہ بھئی پورے معاشرے میں ایک چینج آ گئی ہے اور لوگوں کا جو ہے ضمیر جاگ اٹھا ہے۔ نہیں، کوئی ایسا شواہد نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ مذہب کے نام پر سوسائٹی کے اندر تبلیغ کرتے ہیں وہ اصل میں اس طرح کے جذبات کو ابھارنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چند روز پہلے ایک اور واقعہ چرسدہ میں بھی ہوا، یعنی ایک پاگل آدمی، بالکل لٹرلی پاگل آدمی، آپ وہ تصویریں دیکھیے، جس کو نہ شلوار پہننے کا پتہ ہے، جس کو نہ قمیض پہننے کا پتہ ہے، جس کو نہ اپنے بال سنوارنے کا پتہ ہے، اس پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا، اور وہ پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی تو لوگ تھانے پہ چڑھ دوڑے اور اس کو کہا کہ اس کو ہمارے حوالے کرو، اور تھانے کو آگ لگا دی، گاڑیاں جلا دی۔ یعنی وہ آدمی جو واضح طور پر پاگل ہے، جس کے بارے میں مذہب یہ کہتا ہے کہ وہ مرفوع القلم ہے، پاگل آدمی شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہوتا، اس کو جزا سزا سے کوئی اس کے ساتھ آپ معاملہ نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں بھی عوامی جذبات کا یہ عالم ہے۔ تو یہ اتنی سنگین صورتحال ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی آدمی آگے بڑھ کر اس کی مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جماعت اسلامی جیسی جماعتوں کو جو خود اس کا ہدف رہی ہیں، بلکہ آپ کو حیرت ہے کہ یہ تو ایک دائرے کا سفر ہے، ہر وہ شخصیت، ہر وہ آدمی جو اس طرح کے رویوں کی تائید کرتا رہا ہے وہ خود اس کا شکار بنا ہے۔ آپ کی علم میں ہے کہ یہ جو جلالی صاحب ہیں، جو خادم رضوی صاحب کے ہم سفر تھے ساری تحریک کے آغاز میں، اور جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ لبیک کا جو نعرہ ہے یہ ان کا دیا ہوا ہے اور تحریک کا نام ان کا دیا ہوا ہے، خود ان کے بارے میں آپ یوٹیوب بھری ہوئی ہے کہ کیسے ان کو گستاخ اہل بیت اور گستاخ مذہب کہا گیا، حالانکہ وہ صاحب خود دوسروں کو گستاخ قرار دینے اور توہین کے مرتکب قرار دینے کے علم بردار رہے ہیں۔ تو یہ ایک دائرے کا سفر ہے، وہ آدمی جو دوسروں کو توہین عدالت، دوسری ایون مسلمانوں کو توہین مذہب کا مرتکب قرار دیتا ہے، خود وقت نے دکھایا کہ وہ خود دوسروں کی زد میں ہے اور توہین رسالت اور توہین مذہب کا ملزم اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود میں تو حیرت زدہ ہوں کہ لوگ یہ جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ کیا فصل ہے جو سوسائٹی میں بوئی جا رہی ہے، اور کس طرح کا سماج ہے جو ہم پیدا کر رہے ہیں۔ ابھی سر طاہر اشرفی صاحب جو پرائم منسٹر عمران خان کے ایڈوائزر ہیں انٹرفیتھ ہارمنی پہ، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی جتھا ریاست کو یرغمال نہیں بنا سکتا، اور یہ لوگ دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ جو مینیجر تھا وہ اپنے ورکرز کو یہ کہتا تھا کہ تنخواہ لے رہے ہو تو کام بھی کرو، تو انہوں نے اس طرح اس کی مذمت تو کی ہے، لیکن کیا اس مذمت کا کوئی لانگ ٹرم کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ کو یاد ہے کہ بالکل اسی نوعیت کا ملتا جلتا واقعہ اس سے پہلے کاربن جیلم یا دینا یا اس علاقے میں ایک ہو چکا، کہ وہاں بھی ایک فیکٹری میں اسی طرح مینیجر کو لوگوں نے مار دیا، اور وہ کہیں اس کے کمرے میں کیلنڈر لگا ہوا تھا کوئی رمضان کا، اور وہ کہیں گر گیا نیچے، اور وہ لوگوں سے کام کرنے کے لیے کہتا تھا تو لوگ اس پہ چڑھ دوڑے کہ اس نے دیکھو جی کیلنڈر اس پہ آیت لکھی ہوئی تھی اور اس کی توہین کر دی، اور اس کے ساتھ ہی وہی ہوا جو کل سیلکوٹ میں ہوا آج۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ پہلے بھی واقعات ہوئے، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے بطور سوسائٹی، ہم نے بطور ریاست یہ کیا کہ ہم نے ان لوگوں کو گلیمرائز کیا۔ آپ دیکھیے کہ جو کچھ ہوا پچھلے دنوں ہمارے ہاں، اس کے بعد یہ جو رویہ ریاست نے اختیار کیا، جو رویہ حکومت نے اختیار کیا، جو رویہ مذہبی جماعتوں نے اختیار کیا، جو رویہ مذہبی شخصیات نے اختیار کیا، وہ کیا تھا؟ یعنی کوئی آپ مجھے بتائیں، کوئی اٹھا جس نے اس رویے کی مذمت کی ہو؟ 10 سے زیادہ بے گناہ پولیس والے مار دیے گئے، وہ سارے کے سارے مسلمان تھے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے، آپ سے محبت کا تعلق رکھنے والے تھے، سب کو مار دیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کس قدر میں کہتا ہوں سخت دلی کا مظاہرہ کیا ہمارے مذہبی لوگوں نے، ہماری ریاست نے بھی، کہ ان کو کوئی والی وارث ہی نہیں تھا، وہ جیسے خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا، مسلمانوں کے ہاتھوں مار دیا،
اور دوسروں لوگوں کے گلوں میں آپ جا کے حکومتی جماعتوں کے عہدیدار بھی جا کے گلے میں ہار ڈال رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ریاست کو، حکومت کو، علماء کو، سوسائٹی کے سب طبقات کو اگر آپ ایک دیکھیں، جرأت رندانہ کا مظاہرہ جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نے کی، ورنہ تو سب کے سب ایک ہی رو میں بیٹھ چلے جا رہے ہیں. اور مفتی منیب الرحمان صاحب کا خطاب اگر آپ نے وہ سنا ہو جو رات کو انہوں نے وہاں دھرنے میں جا کے کیا تھا وزیر آباد میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا مائنڈ سیٹ ہے جو پیدا ہو رہا ہے اور کیا مائنڈ سیٹ ہے جس کی ہم تائید کر رہے ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ یعنی مایوسی ہے، مجھے تو کہیں سے کوئی خیر کی اصلاح کا کوئی کرن پھوٹتی ہوئی کی دکھائی نہیں دیتی. حالانکہ مفتی منیب صاحب کو تو ماڈریٹ سمجھا جاتا ہے، اور یہ جو ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے سیالکوٹ والا، اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس مینیجر نے وہ پوسٹر پھاڑ دیے تھے جو ان کی فیکٹری کے اندر جو ہے پلرز کے اوپر لگائے گئے تھے، اور وہ تحریک لبیک کے پوسٹر تھے. دیکھیے وہ اس طرح کے واقعات آپ کو پتہ ہے جو مقدمات درج ہے، مثلا ایک اشتہار لگا دیا کسی دکان کے باہر، اور دکاندار نے کہا کہ اشتہار آپ نہ لگائیں، وہ منع کرتا ہے. اور اشتہار میں ظاہر ہے مذہبی کوئی اشتہار ہے، آپ نے کوئی جلسہ اس کو عنوان رکھا ہوا ہے جس کے اندر کوئی مذہب کا کوئی ذکر ہو رہا ہے، تو اس نے وہ اشتہار پھاڑ دیا، یعنی اس وجہ سے کہ یہ میں نے منع کیا میری دکان پہ، تو آپ نے کہا کہ توہین مذہب کو مرتکب ہوا، اس کے خلاف اقدام آپ نے کیا. اور یہ آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ پاکستان میں جو توہین رسالت، توہین مذہب کے مقدمات بھی درج ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مسلمانوں کے خلاف ہی ہوتے ہیں. میں آج تک نہیں جان سکا کہ کوئی مسلمان ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید کی توہین کیسے کر سکتا ہے، اپنے پیغمبر کی، کسی بھی اسلام کے پیغمبر کی توہین کے بارے میں سوچ کیسے سکتا ہے. اور ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں یہ سوچ کیسے سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے کسی جرم کا مرتکب ہوا ہوگا. لیکن نہ صرف سوچا جاتا ہے بلکہ اس کی جان لے لی جاتی ہے. اور قرآن مجید نے کہا، جیسے آپ نے اس کو کوٹ بھی کیا، کہ ایک انسان کی جان لینا گویا پوری انسانیت کی جان لینا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید نے قتل کی سزا دائمی جہنم بتائی ہے، اس کے چھوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے. جو آدمی قتل جیسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جرم معاف کر دیتا ہے، لیکن قتل ان جرائم میں سے ہے جس کی دائمی جہنم کی سزا بتائی گئی. اس کے باوجود لوگ مذہب کے نام پر اس کا ارتکاب کر گزرتے ہیں. اور وہی بات، افسوس صد افسوس کہ مذہب کے نام لیوا جو ہیں وہ رویوں کی مذمت نہیں کرتے. یہ مذمت جو ہوتی ہے واقعات کی، یہ میرے نزدیک بے معنی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ جتنی مذمت سنیں گے، میں نے آج تک میرا ریکارڈ آپ دیکھیں گے، وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ کوئی مسلمان جتنا گناہ گار بھی ہو، آخر وہ کیسے کوئی مذہب کی توہین کو برداشت کر سکتا ہے. یعنی آپ یہاں سے گفتگو مذمت کی شروع کرتے ہیں، گویا آپ نے پہلے ہی جملے میں اس طرز عمل کی توثیق کر دی کہ یہ تو درست ہے، البتہ آگے جا کے پھر آپ اگر مگر کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں. بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ ایک مسلمان جو ہے وہ توہین برداشت نہیں کر سکتا، ایک مسلمان بدکردار ہو سکتا ہے، ایک مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، ایک مسلمان بدعہتی کر سکتا ہے، ایک مسلمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور کی نسبت نہیں رکھتا. آپ کے خیال میں یہ سب ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن دیکھیں جی وہ توہین کوئی دوسرا کوئی لفظ کہتے تو برداشت نہیں کر سکتا. حالانکہ یہ اس کا دائرہ کار ہی نہیں ہے، یہ ریاست کا دائرہ کار ہے. خود مذہب نے اس کو سکھایا ہوا ہے کہ کوئی جرم اگر اس نوعیت کو ہو بھی جاتا ہے تو وہ ریاست سے رجوع کرے، عدالت سے رجوع کرے. اس کا دائرہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے فردی زندگی میں دیکھے کہ اس کا اخلاق کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ملتا ہے، کیا اس کا رویہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات سے ملتا ہے، کیا اس نے اپنے نفس کا اس طرح سے تزکیہ کیا جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے. اس کے کرنے کا کام تو یہ ہے. اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ تو خیر ہے، لیکن وہ جو اس کے کرنے کا کام ہی نہیں ہے، ریاست کے کرنے کا کام ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، اس دین نے اس کو سکھایا ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے لوگوں کو سزائیں دینا، لوگوں پر جرم ثابت کرنا، یہ عدالتوں کے کام. تو وہ اپنے ہاتھ میں لے لے، آپ کہتے ہیں جی کہ وہ تو خیر ہے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. جب آپ اس رویے کی توثیق کرنے کے بعد اس طرح کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ وہ بالکل عام سی چیز بن جاتی ہے اور پے در پہ واقعات ہوتے ہیں. اچھا خورشید صاحب، آپ نے سلمان تاثیر کا ذکر کیا کہ سلمان تاثیر کے مرڈر کے بعد بھی پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر نے اور پریزیڈنٹ نے یہاں تک بھی نہیں کیا کہ اپنی کیبنٹ ہی کو کسی براڈ مائنڈڈ اسلامک اسکالر سے اس ایشو کے اوپر ایک لیکچر ہی دلوا دیتے تاکہ ان کو سمجھ آتی کہ ایشو ہے کیا. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ سلمان تاثیر صاحب نے بھی جو وہ کیا کام جو کیا، وہ جا کے اس سے ملے آسیہ سے، اس کے بجائے وہ اگر کسی اسلامک اسکالر سے بات کرتے اور ایک مدلل طریقے سے بلیسفمی کے لا کے اوپر تنقید کرتے، مثلا وہ یہ کہتے کہ فقہ حنفی کے مطابق
ब्लेस्फेमी जो है क्रिश्चियंस की, नॉन मुस्लिम्स की, उसके ऊपर सजाए मौत नहीं दी जा सकती, तो शायद एक ज्यादा बेहतर डिबेट का आगाज हो सकता था। देखिए, सलमान तासीर साहब जो हैं वो एक पॉलिटिकल फिगर थे, और पॉलिटिकल फिगर जो है वो अपने पॉलिटिकल मोटिव्स और पॉलिटिकल गेन्स के गिर्द ही सोचता है। मेरा ख्याल है उन्होंने पीपल्स पार्टी की बुनियादी शिनाख्त तो बहरहाल एक लिबरल जमात की शिनाख्त है ना, एक सेकुलर जमात की शिनाख्त है। तो उन्होंने ये समझा कि वो शायद सोसाइटी में अपनी पार्टी का कोई लिबरल, कोई सेकुलर इमेज को बिल्ड कर रहे हैं, और वो गलत किया उन्होंने। वो जेलों में जा पहुंचे, और बराह रास्त गवर्नर होते हुए उनको ये हक नहीं था। आपने बिल्कुल सही कहा, उनको भी चाहिए था कि वो कानून का रवैया अख्तियार करते और ये ना करते। उसकी ज़ाहिर है कोई तायीद नहीं कर सकता, लेकिन ज़ाहिर है ये जुर्म वो नहीं है कि जिसपे वाजिबुल कत्ल हो जाते, उनकी जान ले ली जाती। तो कहना ये है कि हर चीज़ की एक आपने सही कहा कि पीपल्स पार्टी ने भी, या इवन मुशर्रफ साहब ने भी क्या लोगों के माइंडसेट को बदलने की क्या कोशिश की। वो भी इलेक्ट्रल मॉडरेशन की बात करते रहे, लेकिन आपके सामने है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने वो एक गुफ्तगू की, एक हकूक़ निस्वां के बारे में, ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात की। वो सरेंडर कर गए और उन्होंने रवायती उलमा के मौक़िफ़ को कबूल कर लिया। तो हमारे यहाँ मैंने जैसे शुरू में भी अर्ज़ किया ना कि ये सब का रवैया यही है। वो जो अपने आप को बड़ा सेकुलर और बड़ा मॉडरेट और वो कहते हैं, उनका मामला भी ये है कि पॉलिटिकल गेन्स के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी इस तरह की चीज़ों के लिए वो सरेंडर करते हैं इस तरह की चीज़ों के सामने। ये जो सरेंडर अभी हम देख रहे हैं, जब हम कहते हैं कि जी रियासत ने फैज़ाबाद में क्या किया और कल परसों क्या किया, ये कोई नई दास्तान नहीं है। ये आपके सामने पूरे वाक़यात की पूरी तारीख़ है। पीपल्स पार्टी, परवेज़ मुशर्रफ और इवन भुट्टो साहब तक, सबने ये किया। जी। अच्छा, मुमताज कादरी जिन्होंने सलमान तासीर को कत्ल किया, उनके ऊपर वकला ने फूलों की पत्तियां निछावर की, और फिर आप ये देखिए कि उनका जनाजा जो है, कहा जाता है कि रावलपिंडी की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। तो ये जो है, कहा जाता है जी हमारे अवाम जो है ना वो बहुत टॉलरेंट हैं, बहुत उनमें रवादारी है। क्या इन चीजों से ये जाहिर होता है कि अवाम में, जब वकीलों में जो है इस तरह के रवैये पाए जाते हैं, तो अवाम से क्या तवक्को रखेंगे आप? टॉलरेंस इस सोसाइटी से उठ चुकी है, ये सिर्फ मज़हब का मामला नहीं है। आप जानते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों पे हम लड़ते हैं, गाड़ी पार्क करने पे लड़ते हैं, और छोटी-छोटी बात पे आप मुझसे थोड़ा-सा आपने इख्तिलाफ कर दिया, अब मेरा रवैया बस फिर देखने का होता है कि मैं आपके साथ क्या सलूक करता हूँ। ये टॉलरेंस तो बदकिस्मती से वो कदर है, वो वैल्यू है कि जो हम कब के छोड़ चुके हैं, अदम बर्दाश्त। इसका तज़िया होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो चूँकि आपको पता है कि समाजी नफ्सियात पे कोई काम हम नहीं करते, कि ये जो इनटॉलरेंस पैदा होती है इज्तिमाई रवैयों में, वो क्यों होती है? और फिर ये जैसे अभी मैंने अर्ज़ किया, सिर्फ मज़हब के मामले में नहीं है, हर मामले में। आप रोज़ अखबार में पढ़ते हैं कि मियाँ-बीवी के झगड़े में कत्ल तक हो जाते हैं। बीवी को कत्ल कर दिया, मतलब इन-लॉज़ के साथ झगड़ों में लोगों को एक-दूसरे के साथ मार दिया। ये इनटॉलरेंस वैसे मजमूई ये बात मेरा ख़्याल है ऐसे ही कह दी जाती है कि हमारी माशरे में ये अवाम बड़े इनटॉलरेंट है, बड़े टॉलरेंट हैं। कहीं टॉलरेंस आपको दिखाई देती है? यानी आप देख लें, ख़ानदानी झगड़ों से लेके कौमी सियासत को देख लें, और इसी तरह मज़हबी फ़िरकावारियत, ये तो चूँकि इस तरह के इश्यूज़ ऊपर नुमायाँ हो जाते हैं, अभी भी मसलकी तासुब जो है, उसके अंदर नापसंदाना रुझानात ही पाए जाते हैं। आप कभी कोई मज़हबी जो जराइद छपते हैं, उनको उठा के देख लीजिए, आज के दौर में छपे हुए देख लीजिए, वही बहसें हैं, वही रवैये हैं जो 1960 की दहाई में होते थे, उससे पहले होते थे। तो कुछ नहीं बदला हुआ, सब सियासत के रवैये आपके सामने हैं, मज़हबी जमातों के, मज़हबी लोगों के रवैये सामने हैं, समाजी मामलात के रवैये सामने हैं, कहीं नहीं है, कोई बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त असल में डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में पैदा होती है। वो सोसाइटीज़ जो जमहूरी अक़दार को अपने यहाँ फ़रोग़ देती हैं, जो इख्तिलाफ़ राय को कबूल करने की लोगों के अंदर तालीम पैदा करती हैं, लोगों के अंदर ये कदर वैल्यू पैदा करती हैं। जिस सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती, इख्तिलाफ़ राय के आदाब वहाँ पैदा ही नहीं हो सकते, और हमारा अलमिया बुनियादी तौर पर यही है। अच्छा खुर्शीद साहब, आपके इल्म में होगा कि पीपल्स पार्टी के एक मिनिस्टर थे, क्रिश्चियन मिनिस्टर थे, शहबाज भट्टी। उन्होंने कत्ल हो गए। ब्लेस्फेमी लॉ में अमेंडमेंट की बात की थी, चाहे वो प्रोसीजरल अमेंडमेंट थी या सब्सटेंटिव अमेंडमेंट थी। तो उनको भी दिन दहाड़े इस्लामाबाद में कत्ल कर दिया गया था। तो उस ऐसे पे भी जो है पीपल्स पार्टी ने कोई यानी आगाही की मुहिम, यो अवेयरनेस कैंपेन चलाने की, या अपने ही लोगों को कम से कम अवेयरनेस देने की भी कोशिश नहीं की, नहीं, अनफॉर्चुनेटली। ये अफ़सोसनाक है।
کوئی آپ کو پولیٹیکل پارٹی، یعنی مثلا مسلم لیگ نون کو بھی دیکھ لیں، وہ تو باقاعدہ چونکہ نا وکٹم ہے نا ساری صورتحال کی، حالیہ پالیٹکس کو اگر آپ دیکھیں کس طرح سے وزیر قانون کو چھوڑنا پڑا، اور شہباز شریف صاحب جیسا آدمی بھی جلسوں میں نواز شریف صاحب مخاطب کر کے کہتا ہے کہ نکالو ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو یہ بڑی مین پولیٹیکل پارٹیز بدقسمتی سے وہ بھی اپنا رول نہیں ادا کر پائی اس سارے قضیے میں، حالانکہ وہ خود وکٹم ہے. پیپلز پارٹی وکٹم ہے اس مذہبی انتہا پسندی کی، مسلم لیگ وکٹم بنی اس مذہبی انتہا پسندی کی. عمران خان صاحب اور تحریک اسلام، تحریک انصاف بھی ایک عرصے میں اس کی وکٹم بنی رہی. لیکن بڑی افسوسناک یہ ہے کہ ان میں سے کوئی جماعت نہیں، آپ آگے بڑھ کے قومی جماعتیں اٹھ کے ایک موقف اختیار کر لیں، پارلیمنٹ میں جا کے ایک موقف اختیار کر لیں، اپنے اختلافات اپنی جگہ، لیکن دیکھیے اس ملک کے اندر مذہبی رواداری کے خلاف کوئی اقدام ہم برداشت نہیں کریں. ایک میسج دیں یہ. لیکن آپ کو معلوم ہے، آپ نے پیپلز پارٹی کے رویے کی بات کی، میں نے نون لیگ کے رویے کی بات کی، یہ ایسا ہی ہے. اور وہی اصل میں سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی وہ جو لیڈ کرنا چاہیے، جس کو لیڈر ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب ووٹ کی عزت کا تو معاملہ ہے، لیکن کیا انسانی جان کی کوئی عزت نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی تحریک نہیں وہ اٹھا سکتے. پیپلز پارٹی کیا اس کے لیے کوئی تحریک نہیں اٹھا سکتی کہ سیکولر ویلیو کی وہ بات کرتی ہے کہ مذہب کے نام پر لوگوں کی جان نہ لو؟ کوئی تحریک نہیں اٹھا سکتی، کچھ نہیں کرتے. بنیادی وجہ وہی بات ہے کہ چونکہ وہ عوام سے ڈرتے ہیں. یعنی لیڈر جو ہے وہ عوام کی رہنمائی کرنے کے لیے ہوتا ہے. لیڈر اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ عوام اس کو جیسے اس کی باغ کو پکڑ کے لے جائیں، وہ عوام کی باغ کو پکڑتا ہے، وہ ان کے رویوں کی صحت کا اور کی بہتری کا امکان پیدا کرتا ہے. اور وہ لیڈر صرف پولیٹیکل لیڈر نہیں ہوتے، وہ مذہبی لیڈر بھی ہوتے ہیں، باقی سب بھی ہوتے ہیں. لیکن آپ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ حنفیوں سے بھرا ہوا ملک، لیکن حنفیوں کو موقف پیش کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. جی، مجھے آج ٹی وی کے ایک سینئر آدمی جو ہے مالکان میں سے، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے ایک بریلوی مولوی کا اس طرح سے انٹرویو کیا اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس چیز کا کہ فقہ حنفی میں نان مسلمز کے لیے سزائے موت نہیں ہو سکتی، لیکن ان میں وہ ویڈیو چلانے کی ضرورت نہیں تھی. ان کو خطرہ تھا کہ ہمارے ٹی وی چینل پہ اٹیک نہ ہو جائے کہیں. اچھا سر، احسن اقبال صاحب پی ایم ایل این کے جو لیڈر ہیں، ان پہ تو ایک دفعہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا. جی جی. اور ستم ظریفی دیکھیے کہ ان کی والدہ آپا نثار فاطمہ نے آسمہ جہانگیر پہ یہی جو ہے فتویٰ لگایا تھا کہ آسمہ جہانگیر جو ہیں انہوں نے توہین رسالت کی ہے، توہین مذہب کی ہے. یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا، یہ دائرے کا سفر ہے، آپ دیکھ لیں. یعنی وہ جو جلالی صاحب کا میں نے آپ سے ذکر کیا، جلالی صاحب نے خادم رضوی صاحب کے ساتھ اس سفر شروع کیا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ خود خادم رضوی صاحب کا جو گروپ ہے اس نے ان کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا. تو یہ ایک دائرے کا سفر ہے. لوگ اگر نہیں جانیں گے، لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے، تو وہ خود وکٹم بنیں گے. یعنی آج جو علمبردار ہیں وہ کل اس کے وکٹم بنیں گے، اور بنے ہیں. یعنی تاریخ اس کی گواہی دے رہی ہے، اور یہ میرے اور آپ کے دیکھنے کی چیز ہے. ان کو پرانی تاریخ نہیں ہے، یہ 5-7 سالوں کی بات ہے کہ کیسے تیزی کے ساتھ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا. تو ابھی بھی میں جلالی صاحب، سمجھتا ہوں خوشی صاحب، جلالی صاحب تو جیل کی ہوا بھی کھا چکے ہیں بلاسفیمی کے چارج پہ. بالکل بالکل. اور ان کی شہرت کیا تھی؟ وہ لوگوں پر یہ الزام لگایا کرتے تھے. جی. اچھا سر، بریلوی جو ہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی، وہ تو دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کو گستاخ رسول سمجھتے تھے. تو کیا آج کے جو بریلوی ہیں وہ بھی دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں؟ دیکھیں، اگر تو ان کو آپ نجی طور پہ پوچھیں تو وہ شاید وہی سمجھتے ہیں، اور اگر ان کی کتابیں آج بھی آپ پڑھیں تو آپ کو اسی طرح کی چیزیں ملیں گی. لیکن جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ مذہبی گروہ اصل میں مفاداتی گروہ، انٹرسٹ گروپس ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے جو تعلیمی بورڈز بنائے ہیں وہ مسلک کی بنیاد پر بنائے، لیکن ایک دوسرے کے مسلک کے طالب علم کو اپنے ہاں داخلہ نہیں دیتے. جب انٹرسٹ گروپ کی بات ہوتی ہے تو سب مل کر اتحاد تنظیمات مدارس بنا لیتے ہیں. جیسے ہی اس سے نکلتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں ان کے جو اصل خیالات ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہی بدقسمتی ہے کہ مذہب کے نام پر سوسائٹی میں انٹرسٹ گروپس وجود میں آ گئے. میں تو اس پہ لکھتا بھی رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ کیسے ایک اکانومی آف ریلیجن اصل میں ڈیولپ ہو چکی دنیا بھر میں ہے، پاکستان میں بھی ہے. تو اس سے جب اکانومی کوئی چیز
اس کی بنتی ہے تو اس کے بعد انٹرسٹ گروپس ناگزیر نتیجے کے طور پر وجود میں آتے ہیں. تو مذہب کے نام پر یہ سب انٹرسٹ گروپس ہیں جو بن چکے ہیں. ان کے خیالات آج بھی ایک دوسرے کے بارے میں وہی ہیں جو پہلے تھے. اگر ایسا نہ ہو تو وہ کتابوں کو چھوڑ دیں, اسے رجوع کر دیں, اس کو خاتمہ کر دیں, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کسی بریلوی سے پوچھیے کہ کیا وہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے فتاوی کو غلط سمجھتا ہے, آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ ہم کو غلط سمجھتے ہیں. آپ کسی دیوبندی سے پوچھ لیں کیا ان کی آراء ہیں بریلویوں کے بارے میں, آپ کے اکابر نے بات چیزیں لکھی جو, لیکن کوئی اس سے رجوع نہیں کرتا, سب اس پہ قائم ہے. لیکن بظاہر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ, وہ انٹرسٹ گروپس ہونے کی وجہ سے. اچھا خورشید صاحب, یہ جو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں غازی علم دین کی مثال بہت دی جاتی ہے. یہ 1920s کا ایک واقعہ تھا جن پہ غازی علم دین پہ یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے ایک بلیسفیمس کتاب تھی اس کے پبلشر کو مار دیا تھا, اور ان کو فلمیں بھی بنی ہیں, ان پہ ٹی وی ڈرامے بھی بنے ہیں. تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ انہوں نے بڑے فخر سے اس قتل کی ذمہ داری قبول کی تھی. لیکن جن لوگوں نے اس قتل پہ ریسرچ کی ہے, پرانی ڈاکیومنٹس دیکھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ غازی علم دین نے انکار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا, لیکن آج ہمارے کالم نویس اور باقی سب جو سکولرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی نہیں, انہوں نے بڑے فخر سے ذمہ داری لی تھی. تو اس سے بھی جو ہے میرے خیال میں اس رجحان کو بہت تقویت ملی ہے, اور اس میں کہا جاتا ہے جی کہ علامہ اقبال نے بھی ان کی بڑی تحسین کی تھی کہ یہ ترکھانوں کا لڑکا جو ہے وہ بازی لے گیا ہے اور ہم باتیں کرتے رہ گئے. سلمان تاثیر کے جو والد تھے ایم ڈی تاثیر, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ وہ چارپائی جس پہ ان کو لٹایا گیا وہ ان کے گھر سے آئی تھی. اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میری اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے اس بارے میں, یعنی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ سے عرض کر سکوں کہ یہ میرے علم میں ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں, اس طرح کی تحقیق لوگوں نے کی ہے. لیکن میں یعنی یوں کہیں کہ محاکمہ کر کے یہ بتا سکوں کہ کون سی بات درست ہے, یہ شاید میرے لیے ممکن نہیں ہوگا. میں نے اس کا اس طرح سے جائزہ نہیں لیا. کیونکہ یہ جو ہے نا جی ڈیلی ٹائمز میں نے کم از کم ایک مضمون اس طرح کا دیکھا, اس کو اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو وہ مل جائے گا. ایک جی سے جی زیادہ جو وکلاء ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے وہ پرانی ڈاکیومنٹس دیکھی ہیں اور اس میں یہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے بیان کیا جاتا ہے. اس کے اصل علاوہ میں جی خورشید صاحب بتائیے. ہمارے ہاں چونکہ آزادانہ تحقیق کی کوئی روایت تو موجود نہیں ہے نا, آپ جانتے ہیں. یعنی تاریخ پوری مسلم ہسٹری کو آپ دیکھ لیں, یہ تو ریسنٹ ہسٹری ہے, آپ پرانی تاریخ کو دیکھ لیں, اس کے بارے میں اسی تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ایسے ورژن بھی ملتے ہیں جو پاپولر ورژن کے خلاف ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی آدمی اسی ماخذ سے کوئی بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, آپ دیکھیں کہ اس کے لیے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے, حالانکہ وہ انہیں کتابوں سے بتا رہا ہوتا ہے جن کتابوں سے دوسرے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. تو جس معاشرے کے اندر آزادانہ تحقیق کی, اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہوتی, اس میں پھر یہی رویے پروان چڑھتے ہیں. اس میں پھر آپ چھپاتے ہیں, آپ کی علم ہوتا ہے لیکن چیزیں آپ اس لیے بیان نہیں کرتے کہ اگر آپ کریں گے تو پاپولر ورژن کے خلاف ہے, آپ کی جان بھی خطرے میں, آپ کی مال عزت آبرو سب چیز خطرے میں. آخر میں خورشید صاحب میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں, ایک انجینئر ہیں محمد علی مرزا جیلم میں, وہ کافی ایک ویڈیو پہ آتے ہیں, اسلامک سکولر ہیں اور ریلیٹیولی ینگ آدمی ہیں. تو وہ اپنی عمر کے 30-32 سال تک کافی کٹر قسم کے بریلوی تھے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں اس فرقہ بندی سے نکل آیا ہوں. تو اب ان پہ کم از کم 2 اسیسینیشن اٹیمپٹس ہو چکی ہیں, ان کو قتل کرنے کی کوشش ہو چکی ہے. تو مطلب اسلامک سکولر بھی جو ہیں اس ٹرینڈ سے محفوظ نہیں ہیں. جی یہی افسوسناک ہے کہ جب آپ اختلاف رائے کو قبول نہیں کرتے, جب آپ اس کو بطور قدر کے قبول نہیں کرتے, اور آپ کو یہ حق ہے کہ آپ ان کی رائے کو غلط, کسی کی رائے کو بھی غلط کہیں, اس کی دلیل دے دیں, لیکن آپ اس کی جان کے در پہ ہو جائیں. یعنی یہ کوئی معمولی بات ہے. آپ دیکھیے کوئی آدمی جس نے قرآن مجید کو سرسری طور پہ بھی پڑھ رکھا ہے, کیا وہ نہیں جانتا کہ انسانی جان کے بارے میں کتنا محتاط رہنے کی تلقین کی گئی؟ آپ کوئی اقدام نہیں کر سکتے انسانی جان کے خلاف جب تک کہ عدالت کے سامنے کوئی مقدمہ ثابت نہ ہو جائے. قصاص کے علاوہ اور فساد فی الارض کے علاوہ کوئی اور صورت قرآن مجید نے بیان نہیں کی جس میں آپ انسانی جان لے سکتے ہیں. اور اتنا زیادہ اس کو پروٹیکٹ کیا ہے. مقاصد شریعت جس کو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں, اس میں حفظ جان کو پہلی درجے پہ رکھا گیا ہے. میں حیرت ہوتی ہے مجھے کہ محض چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف
کی بنیاد پر آپ دوسروں کی جان لینے کے امکانات پیدا کر دیتے ہیں۔ اس پہ بہت غور کرنے کی، بہت زیادہ سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے، اور سوسائٹی کو احساس بنانے کی ضرورت ہے۔ سوسائٹی سے زیادہ خود علماء سے میری درخواست ہے کہ وہ لوگوں کو احساس بنائیں، اور خود بھی احساس بنیں کہ اپنی رائے کے اظہار تک خود کو محدود رکھیں، دوسرے کی موقف کی غلطی کو واضح کرنے تک محدود رکھیں، لیکن خدا کا نام ہے، اس کو مذہب کا گستاخ نہ بنائیں، اس کو مذہب کا باغی نہ بنائیں۔ یہ حق آپ کو نہیں ہے، آپ کو حق یہ کہ اپنی بات کیا دیں لوگوں کے سامنے، اور اس سے رکیں کہ آپ کی وجہ سے، آپ کو یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے ہم سب کو کہ ہماری وجہ سے کسی انسان کی جان خطرے میں چلی جائے، اور کل خدا کے حضور میں ہم اس کے مقدمے قتل میں پکڑے جائیں۔ تو اس میں بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ خورشید صاحب، مجھے یاد پڑتا ہے آج سے 12-15 سال پہلے ایس ایم ظفر صاحب سے میری ایک گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ بلیسفمی لا کی وجہ سے اسلام کی تبلیغ بھی متاثر ہوئی ہے۔ اگر آپ کسی کرسچن کو، کسی جو کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، کسی ہندو کو تبلیغ کر رہے ہیں، تو وہ اس خوف سے اپنا سوال بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا جو اس کو شکوک و شبہات ہیں اسلام کے بارے میں، کہ کہیں میرے اوپر بلیسفمی لا نہ اپلائی ہو جائے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ اسلام کی خود تبلیغ کے راستے میں بلیسفمی لا ایک رکاوٹ بن گیا ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس آرگیومنٹ کو؟ میرا خیال اس میں وزن ہے، اس میں وزن ہے، اس لیے کہ دیکھ سادہ سی بات ہے، جو آدمی غیر مسلم ہے وہ کیوں غیر مسلم ہے؟ وہ اس لیے غیر مسلم ہے نا کہ وہ اسلام کو ایک سچا مذہب نہیں سمجھتا، یا اس کے خیال میں اس کو کچھ شکوک ہیں، شبہات ہیں، تو اس کا اظہار نہیں کرے گا تو آپ اس کی اصلاح کیسے کر پائیں گے؟ اگر آپ کے خیال میں اس کو اصلاح کی ضرورت ہے، اس سے مکالمہ نہیں کریں گے، اس کی بات سنیں گے نہیں، تو آپ اس کی اصلاح کیسے کر پائیں گے؟ یہ بڑا ایک یہ بات درست ہے کہ اس سے تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آمنا سامنا جس معاشرے کے ساتھ ہوا، وہ کون سا معاشرہ تھا جس نے آپ کو قبول نہیں کیا، آپ کی سچی نبوت کو قبول نہیں کیا؟ لیکن آپ نے کیا کیا؟ قرآن مجید نے ان کے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ قرآن مجید نے اعتراضات نقل کیے ہیں مشرکین مکہ کے، خدا کی ذات کے بارے میں ان کے اعتراضات کیا تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اعتراضات کیا تھے، آخرت کے بارے میں اعتراضات کیا تھے۔ وہ ایک ایک اعتراضات میں سے ایک ایک اعتراض کو نقل کرنے کے بعد قرآن نے اس کا جواب دیا، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ تو اگر یہ نہ ہوتا تو یہ تو قرآن مجید کا اسلوب بھی نہ ہوتا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اس طرح سے مکالمہ بھی نہ کرتے۔ ہم مسلمانوں کو اس اعتماد کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ وہ خدا کے سچے دین کے لمبردار ہیں، اور ان کے اندر وہ اکیڈیمک پوٹینشل ہے کہ وہ لوگوں کے اعتراضات کا جواب دے سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے منہ بند، ہم یہاں تو لوگوں کے منہ بند کرتے ہیں لیکن دنیا میں تو نہیں کر سکتے۔ اگر ہم انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، ہم برطانیہ میں کے علاوہ امریکہ یا کہیں اور رہ رہے ہیں، تو کیا ہم لوگوں کے منہ بند کر دیں گے؟ وہاں ہمارا پالا پڑے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ خبردار بات نہ کرو۔ تو میرا خیال ہے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ جو لوگ ہماری یہ ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک دین پہنچائیں، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا آخری دین ہم تک ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد یہ دین ہم کو لوگوں تک پہنچانا ہے، تو کیسے پہنچائیں گے اگر ہم ان سے مکالمہ نہیں کریں گے، ان کے اعتراضات کے جواب نہیں دیں گے؟ یہ ان کا آبزرویشن درست ہے بالکل کہ اس سے مذہب کی تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اچھا خورشید صاحب، آخر میں یہ بتائیے کہ آپ کیا چاہیں گے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ پرائم منسٹر کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلامک ایڈیالوجی کونسل کو، علماء کو، میڈیا کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے کرنا یہ چاہیے، میرا خیال ہے اس وقت کہ یہ بات طے ہو جانی چاہیے کہ عوامی سطح پر اس طرح کا کوئی واقعہ اس کو کسی صورت میں قابل قبول نہیں، یعنی نہ ریاست کے لیے نہ سماج کے لیے۔ سماج سے میری مراد تمام سماج کے طبقات ہیں جس میں علماء بھی شامل ہیں۔ یہ بات اس پر اب ایک قومی سطح کا اجماع ہو جانا چاہیے کہ اگر جرم کوئی کسی نے یہ حرکت کی بھی ہے تو صرف اور صرف عدالت ہی اس کے سامنے مقدمہ ثابت ہوگا، اور وہاں اس طرح کی جو ملک کا قانون ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ عوامی سطح پر اس نوعیت کا کوئی واقعہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ سارے علماء، ریاست، اسلامی نظریاتی کونسل، ایون پارلیمنٹ اس پہ یکسو ہو کر کھڑی ہو جائے۔ اور بس اب دیکھیں نا یہ جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں اب اس کے جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ نوجوان موجود ہیں جو اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے مارا اس کو۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کے
کرداروں کے بارے میں جب تک یکسو نہیں ہوگی قوم، یعنی ریاست بھی معاشرہ بھی جس میں علماء بھی شامل ہیں، اس وقت تک روم تھاک نہیں ہو سکتی. تو یکسوئی اور اس کے لیے پوری قوم کو احساس بنانا اور یہ بات طے کر لینا کہ کوئی بھی مجرم ہو اس کو صرف اور صرف عدالت سزا دے سکتی ہے. عوامی سطح پر یہ بات بے معنی ہے کہ اس نے کیا یا نہیں کیا ہے. عوامی سطح پر کوئی کردار عوام کا سرے سے نہیں ہے. ان کا اگر کوئی کردار ہے تو صرف اتنا ہے کہ کسی کے خیال میں کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ ثبوتوں کے ساتھ عدالت کے سامنے پیش ہو جائے اور اپنا مقدمہ ثابت کرے تو جو ملک کا قانون ہے اس کے مطابق معاملہ کیا. یہ واحد صورت. اچھا خورشید صاحب، آپ یہ بتائیے کہ شریعت اور خاص طور پہ فقہ حنفی اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ غیر مسلم پہ اگر یہ الزام لگتا ہے بلیسفیمی کا تو کیا کیا جانا چاہیے؟ اس کی شکل جو ہے وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی یہ تعزیر ہے، یعنی کوئی بھی سزا ریاست اپنے طور پر دے سکتی ہے. وہ موت بھی ہو سکتی ہے، موت سے کم بھی ہو سکتی ہے. اور ایک یہ رائے بھی موجود ہے کہ اگر خاتون ہے غیر مسلم تو اس کو موت کی سزا نہیں دی جائے گی، اس کو اس سے کم تر سزا ہی دی جائے گی. لیکن مرد کو موت کی سزا بھی آپ دے سکتے ہیں اور اس سے کم تر سزا بھی دے سکتے ہیں. تعزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ریاست کی ثوابدید ہے. یہ میں نے یعنی حنفیوں کے نقطہ نظر کا خلاصہ. ڈسکریشن ہے یہ اسٹیٹ کی. جی جی بالکل، یہ ریاست کا ہے. تو فقہ حنفی کے ماننے والوں کی اکثریت ہے، ہمارے علماء کی اکثریت بھی حنفی فقہ کو مانتی ہے، تو وہ کیوں کھل کر یہ بات نہیں کرتے؟ یہ اب انہی سے پوچھئے، میں کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ انفی نقطہ نظر کیوں پیش نہیں کرتے. تو کیا اس کی وجہ جو ہے پولیٹیسائزیشن آف ریلیجن تو نہیں ہے کہ ہم نے مذہب کو بھی سیاست کا روپ دے دیا ہے؟ ایسا ہی سیاست سے زیادہ یعنی کہ مفادات اور وہ ایک یعنی عوام مذہبی استحصال جو ہے نا وہ ایک ہتھیار ہے جس سے آپ لوگوں کے مذہبی جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کنٹرول کرنے سے آپ پھر اس پاور پالیٹکس کا حصہ بن جاتے ہیں. آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے. دیکھیں نا آپ یعنی مثلا خادم رضوی صاحب کا جو وزن ہے آپ دیکھیے ذرا، جب انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا تو اس کے بعد ان کا اسٹیچر کتنا بڑھ گیا. ریاست وہ تو چلے انہوں نے ایک عمر لگائی تھی، سعد رضوی صاحب صرف دنوں میں ان کا اسٹیچر آپ دیکھیے کہ کہاں پہنچ گیا. تو یہ ایک بالکل واضح ایک دلیل ہے کہ کس طریقے سے آپ دنیا میں اس کے لیے ایک حیثیت اور مقام اختیار کر سکتے ہیں. خورشید صاحب، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، آپ نے بڑے شارٹ نوٹس پہ مجھے وقت دیا، تو آپ سے پھر بھی بات ہوتی رہے گی. اسی کے ساتھ میں آپ سے اور آپ باقی دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.